वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में 9 मई वाकयात का हवाला भी दिया गया है। कहा गया, फैजाबाद धरना केस फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। फैसले पर अमल न होने से बेहतर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों से भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। हुक्मनामे में मजीद क्या लिखा है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन से। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, इस तहरीरी फैसले में हुक्मनामे में ये कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस का फैसला मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े कर रहा था और फैजाबाद धरना केस के फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का फैजाबाद धरना केस की समाअत का जो गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा है उसमें 9 मई के वाकयात का भी हवाला दिया गया है और ये भी कहा गया है कि फैजाबाद धरना फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने से फैसले पर अमल दरामद न हो सका। माजी के पुरतशद्दुद वाकयात के लिए न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही कोई कार्रवाई हो सकी। कोई हैरत की बात नहीं कि फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बना। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि आजाद अदलिया के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ नाइंसाफी हुई और फैसले पर अमल न होने से बेहतर पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में जो एक और अहम बात की गई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हेर फेर जो हुआ है उसे तस्लीम करती है और ये करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सच आजाद करता है और इदारों को मजबूत बनाता है। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उन तक सच पहुंचाया जाए। हर इदारे का फर्ज है कि वो जिम्मेदारी और शफाफियत का मुजाहरा करे। इदारों से गलती हो तो इसको तस्लीम करना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज और दबाने से जो टैक्स अदा करने वाले अवाम के मुफाद के ये खिलाफ है। ये चीज अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फरोग और जमहूरियत की नफी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं और इदारों को दागदार करने वाले अपने इदारों की नफी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। ये याद दिलाना जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म पर अमल दरामद करना जरूरी है। फैजाबाद धरना फैसले पर तमाम नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती हैं। अब ये देखना होगा कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फैजाबाद धरना फैसले को तस्लीम करके अमल दरामद का कह चुके। विफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने टीएलपी की फौरन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए 1 माह का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन टीएलपी की फौरन फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह में जमा करवाए। अब ये जो इस फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की जो मजीद समाअत है ये 22 जनवरी 2024 को होगी। अच्छा, समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। राजा मोहसिन, तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें 9 मई के वाकयात का हवाला भी दिया गया है, जरा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया है इसमें ये कहा गया है कि ये जो फैजाबाद धरने पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। न ही पुरतशद्दुद वाकयात के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही कोई कार्रवाई हुई और कोई ये हैरत की बात नहीं है कि फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बना और इससे आजाद अदलिया के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई और कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। और ये इस फैसले में जो पहला पैराग्राफ है गुज़िश्ता रोज की समाअत का उसमें इन वाकयात का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस पर अगर अमल दरामद अगर होता तो ये जो वाकयात हुए हैं 9 मई के ये उन्हीं उस पर अमल ना होने का खुमियाजा था जो पूरी कौम ने 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता है। ये एक गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो धरना केस का फैसला था इसे मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।
پاکستانی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا. معاشی حالت بہت خراب ہے. قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. سابق وزیراعظم نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب. کہا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے گزشتہ برس حکومت سنبھالی, ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری, پارلیمنٹ اور وزیراعظم کے ساتھ زیادتیاں کی. شہباز شریف استعفیٰ دینے کو تیار تھے, پھر ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. ہم نے ضرب عضب رد الفساد کے ذریعے ملک سے دہشت گردی ختم کی, کراچی میں بھی امن قائم کیا. اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا, باندھ کے رکھا 104 کے اوپر, اور پھر 4 سال باندھے رکھا. اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں, آج ڈالر 50 روپے کا ہوتا. پاکستان روپے ہے جو بالکل مٹی میں ملا دیا گیا. کس کے حوالے کیا؟ جنہوں جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے, ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں, اٹھا لیں 2018 میں 17 میں ہم کہاں تھے اور 2020 میں ہم کہاں تھے. کیسے ترقی کریں گے آپ؟ اور یہ اس طرح کے مقدمے ہیں کہ بھائی سے تنخواہ نہیں لی تو اس کو کس کا جا کے گلا پکڑے, ہم کس کو قصوروار ٹھہرائے. میرا قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ ہم گورنمنٹ کو سے کے بعد ہم بھی پاور میں آئیں. میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں, لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی. اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. ووٹ کو عزت دو, بلاول بھٹو کا ایبٹ آباد میں نعرہ. جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں. پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بیٹھانا پڑے گا. دوستوں کو کہتا ہوں اپنا نظریہ اور سیاست سامنے لائیں. لاڈلا بننا ہے تو صرف عوام کا لاڈلا بننا ہوگا. کٹ پتلی اور سلیکٹڈ راج قبول نہیں. 70 سال سے چلنے والے اس کھیل کو فل سٹاپ لگانا ہوگا. کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے, اس سے بہتر جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے ایک بار موقع دیجیے. لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے. سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا. ریسٹ کرے, ریسٹ. ہمیں موقع دیں گے, آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کسی اور کو چوز کرتے ہو, ہمارے سرام کو نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے نہ سلیکٹڈ راج قبول ہے. سیاسی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا سیاست کریں. یہ پرانا سیاست عوام کو آؤٹ رکھتا ہے اور پیچھے والے کمرہ میں بیٹھ کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. جب تک آپ کا ووٹ کو عزت نہیں دیا جاتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. وہ کھیل جو اس ملک کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ 70 سال سے چلتا آ رہا ہے, ہمیں اس پہ فل سٹاپ لگانا پڑے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے مصالحت کرانے میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے. امید ہے انصاف ہوگا. نواز شریف وزیراعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا. پورا یقین ہے پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے, کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر. کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟ انہوں نے پبلکلی ایشورنس دی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں, میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. میں تو ہر ایک کا ترجمان ہوں. جہاں کوئی ایشو ہے میں اس کی عکاسی کرتا رہوں گا. میں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا. خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو, اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں؟ یہ آئین اجازت نہیں دیتا نا. جو آئین اجازت دیتا ہے وہیں تک کروں گا. دیر از نو ایگزیکٹو اتھارٹی. تو لہٰذا وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ صدر سے نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. کیا انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کورٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں. میں اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیلیبریٹلی. آپ نے کہا کہ اگر ایوان صدر میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ظاہر میں اتنا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, جیل میں بہت مرتبہ گیا ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں میں فرسٹریٹ ہوتا تھا سڑکوں پر, جیل میں بھی ہوتا. آپ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے, کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر سن بٹ سے پوری, میرے خیال سے مجھے اور آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ کیا ہوا, کیا کیفیت ہوئی, کہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی. اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے؟ عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے.
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے، پیر کو کیس سنیں گے اور اسی دن فیصلہ کر دیں گے. اٹارنی جنرل ٹرائل سے متعلق کابینہ منظوری کی دستاویز پیش نہ کر سکے، کہا کابینہ کی منظوری موجود ہے، زبان دیتا ہوں پیش کر دوں گا. اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے اعتراض اٹھایا، انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، سائفر کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال سزائے موت ہو. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ بولے، دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں یہ پروسیکیوشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس خارج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. درخواست پر اعتراض کے بغیر نمبر لگا دیا گیا. وفاقی حکومت، ایف آئی اے اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے. فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، نگراں سندھ حکومت نے سپریم کورٹ اور پاکستان فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلے تک اسے معطل کیا جائے. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کی جائیں. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کو درست جائزہ نہیں لیا. فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے. ملزمان نے خود درخواست دی کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی کیا جائے. اور نگراں حکومت میں کون کتنا مالدار، اثاثوں کی تفصیل سامنے آ گئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 5.25 کروڑ سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں. 10 تولے سونے کی قیمت 80,000 روپے، گھر کے فرنیچر کی قیمت 4 لاکھ روپے ظاہر کی. سرفراز بگٹی کا اسلام آباد میں 3 کروڑ 12 لاکھ روپے کا گھر، کوئٹہ میں 1 کروڑ کا پلاٹ، 7 کروڑ روپے کے مویشی بھی ہیں. حکومت میں کون کتنا مالدار، وزیر اعظم اور وزیروں کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 4 کروڑ 81 لاکھ 82,580 روپے کے مالک نکلے. 20 ایکڑ وراثتی زرعی اراضی کی مالیت 80 لاکھ روپے ہے. چاغی مائننگ لمیٹڈ میں 50,000 کے شیئرز بھی ہیں. 10 تولہ سونے کی قیمت 80,000 روپے ظاہر کی ہے. 2 اکاؤنٹس میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد روپے ہیں. گھر کے فرنیچر کی مالیت 4 لاکھ روپے ہے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا اسلام آباد میں 3 کروڑ 12 لاکھ روپے کا گھر، کوئٹہ میں 1 کروڑ کا پلاٹ ہے. سوئی میں بگٹی سی این جی 10 لاکھ روپے کے 50% شیئرز کے مالک ہیں. 1 کروڑ 2 لاکھ روپے کی گاڑی، ملتان میں 1 کروڑ کا گھر، 2.5 کروڑ کا فلیٹ بھی ان کی ملکیت ہے. سرفراز بگٹی کے پاس 67,98,000 روپے کیش اور اکاؤنٹ میں 6,35,000 روپے ہیں. تقریباً 7 کروڑ روپے کے مویشی بھی ہیں. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ڈی ایچ اے کراچی میں 40 لاکھ روپے کا گھر اور 1,25,000 روپے مالیت کا پلاٹ ظاہر کیا. انہوں نے 2 ارب 79 کروڑ کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھے ہیں. پی ایس او میں 3 لاکھ روپے کے زائد کے شیئرز بھی ان کی ملکیت ہیں. ٹی بلز کی مد میں 10 کروڑ 96 لاکھ اور ٹی ڈی آر بینک الحبیب میں 2 کروڑ 41 لاکھ روپے ظاہر کیے. وہ 2 لاکھ روپے مالیت سونے کی مالک ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں 39 لاکھ 24,000 روپے موجود ہیں، جبکہ 19.5 لاکھ روپے کیش ہے. انہوں نے فرنیچر کی مالیت 2 لاکھ روپے ظاہر کی. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں. ان کے پاس 1 کروڑ 27 لاکھ روپے کا گھر، 12.5 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. 4 تولہ سونا ہے جس کی مالیت 70,000 روپے ظاہر کی گئی. گھر کے فرنیچر کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے. مرتضی سولنگی کی اہلیہ اسلام آباد میں 31 لاکھ روپے مالیت کے 2 گھروں کی مالک ہیں. غزہ میں مسلسل 41 روز سے اسرائیلی فوج کی بمباری اور جھاریاں جاری ہے. اسرائیلی فوج نے صبح مسجد پر بم برسائے جس میں 50 نمازی شہید ہو گئے. بیت اللہ میں رہائشی آبادی پر فاسفورس بمباری کی. الشفا اسپتال کا محاصرہ جاری ہے. اسرائیلی فوج کا دعویٰ جھوٹا نکلا. اسپتال سے حماس کا کمانڈ سینٹر ملا، نہ ہی اسلحہ برآمد ہوا. آپریشن کے نام پر اسرائیلی فوجوں نے کئی مریضوں اور پناہ گزینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی خاندان شہید ہو گیا. حملے میں واحد بچ جانے والی بچی دہائی دے رہی ہے کہ کاش وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو جاتی تو اسرائیل کا یہ ظلم و ستم نہ دیکھنا پڑتا. حالي إذا متت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كليتهم راحوا. غزہ پر قبضہ کرنا بڑی غلطی ہوگی. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیلیوں پر واضح کر دیا ہے یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لیں گے. ہم امریکی فوج کو غزہ کے پٹے میں نہیں بھیجیں گے.
مسئلے کا واحد حل 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ یرغمالی شہریوں کی رہائی سے متعلق کچھ امید ہے۔ قطر امریکہ کے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے۔ الشفا اسپتال پر فوجی آپریشن سے متعلق صدر بائیڈن نے کہا حماس نے اسپتال کے نیچے فوجی اڈا بنا کر جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ استنبول میں ہونے والی پیس ان فلسطین سمٹ میں غزہ میں جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ۔ ترکیہ کی خاتون اول ایمن اردوان کی دعوت پر سمٹ منعقد ہوئی۔ قطر، پاکستان، اسکاٹ لینڈ، لیبیا، آذربائیجان، برازیل اور وینزویلا کی خواتین اول نے شرکت کی۔ پاکستانی خاتون اول بیگم سعدیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی مسئلہ کا واحد حل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی آج میدان جنگ میں ہے۔ لفظی حمایت کے سوا اسلامی دنیا کے پلے کچھ نہیں۔ نوشہرہ میں مولانا فضل الرحمان کا طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا بچوں اور خواتین سمیت 12,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ کیا اسرائیل جنگی جرائم نہیں کر رہا؟ عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں حق کی بات کب کریں گے؟ فلسطینی میدان جنگ میں ہے اور اسلامی دنیا میں سوائے الفاظ کی حمایت کے کوئی چیز ان کے پلے نہیں ہے۔ 11 سے 12,000 جو شہداء گنے جا چکے ہیں، جن کے جنازے پڑے جا چکے ہیں، 4 سے 5,000 اس میں نابالغ بچے ہیں، 4 سے 5,000 اس کی خواتین ہیں۔ کیا یہ جنگی جرائم کا مرتکب نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کوئی حق بات کریں گی یا گنگ رہیں گی؟ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ لاہور ڈیفنس ٹریفک حادثے میں 6 افراد کی موت کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کم عمر ڈرائیور افنان متاثرہ گاڑی میں سوار خواتین کو ہراساں کر رہا تھا۔ 160 کی رفتار سے گاڑی کو ٹکر ماری۔ حادثے میں تمام کار سوار جان سے گئے۔ ملزم افنان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ناقص تفتیش پر انچارج سب انسپکٹر مرتضی اور تفتیشی افسر عمر کو معطل کر دیا گیا۔ لوگ جا رہے تھے اور ایٹ اراؤنڈ 100 اور 107 یا 110 کی اسپیڈ پہ واز اراؤنڈ دیٹ۔ جیسے ہی ہم نے بیریئر کراس کرنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دم سے گاڑی آ گئی۔ ٹریفک حادثہ نہیں، جان بوجھ کر مارا۔ لاہور ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کم عمر ڈرائیور افنان گاڑی میں بیٹھی خواتین کا پیچھا کر رہا تھا۔ وائی بلاک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈانٹا۔ دوسری گاڑی میں سوار حسنین کے والد نے بھی ملزم کو سمجھایا، لیکن اس نے دھمکی دی کہ دیکھتا ہوں تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو۔ حسنین بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ پیچھا کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ملزم افنان نے 160 کی اسپیڈ سے گاڑی گھما کر متاثرہ گاڑی کو ہٹ کیا۔ ہمارے بیریئر تھا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ اور ہم صرف درمیان سے گزر سکتے تھے۔ ڈرائیور ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو ہٹ دی کار۔ حادثے کے بعد حسنین کی گاڑی 70 فٹ روڈ سے دور جا گری اور کار سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے بعد 4 افراد نے ملزم کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہجوم دیکھ کر فرار ہو گئے۔ مجھے چوٹیں لگی تھی سر، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 3-4 لوگ تھے۔ متاثرہ فیملی کا الزام ہے کہ پولیس تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی، اسے ٹریفک حادثے کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ لاہور میں کم عمر نوجوان نے گاڑی کو ٹکر مار کر 6 افراد قتل کر دیے۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے تصدیق کی ہے، لڑکے نے جھگڑے کے بعد جان بوجھ کر عقب سے ٹکر ماری۔ لڑکے کے ساتھ مزید ملزمان کی گرفتاری کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لڑکے کا پولیس ریمانڈ لینے کے لیے بھی درخواست دائر کی جائے گی۔ سے پہلے اسی گاڑی کے ساتھ ایک سکفل ہوئی، اس گاڑی نے فالو کر کے اس بچے نے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ نامعلوم موجود تھے افراد جو اکیوز تھے، انہوں نے اس کو فالو کر کے دوبارہ گاڑی کو ہٹ کیا۔ 6 افراد کی ڈیتھ ہوئی اور جو ہے وہ تو جوڈیشل ہو چکا ہوا ہے، تب اس کا ریمانڈ آبٹین کریں گے نئے آفینسز میں۔ پھر باقی جو ہے ملزمان جو شامل تھے اس میں ان کی شناخت کریں گے اور پھر ان کو بھی ارینج کریں گے۔ لاہور میں حادثے میں جاں بحق ہونے والے 6 لوگوں کے متاثرہ خاندان کے سربراہ رفاقت کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ان کے خاندان کو قتل کیا گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے۔
میرے داماد کا فون ہے وہ ہم اس کو کرتے تھے, فون نہیں مل رہا تھا. ہمیں شک پڑا کہ شاید وہ فون گاڑی میں پڑا ہو. تو ہماری ایکسیڈنٹ والی کا گاڑی ہے اس میں کہیں سائلنٹ میں پڑا ہو. تیسرے دن جو نا وہ گئے سامان ڈھونڈنا شروع کیا شاید فون مل جائے. ہمیں فون تو نہیں ملا. جب ہم یہ کر رہے تھے تو بیٹا میرا جو چھوٹا ہے وہ اس گاڑی کی طرف گیا. اس کے دماغ میں یہ بات آئی, پاپا یہ تو مجھے وہ گاڑی لگ رہی ہے جس کی بھائی کے ساتھ پہلے تکرار ہوئی تھی. پھر میں نے کہا نہیں بیٹا تو مسجد دیکھو. اور کہا نہیں بابا یہ وہی گاڑی ہے اور یہ لڑکا بھی وہی ہے. وہاں سے مائیوں کا فنکشن کر کے باہر نکل رہے ہیں تو تھوڑی دور جا کے نا تو یہ لڑکا کبھی گاڑی پیچھے کرتا ہے کبھی آگے کرتا ہے. پھر بیٹے میرے نے گاڑی روک دی تو اس نے پیچھے سے گاڑی ہٹ کی. میں نے بیٹے کو سمجھایا, میں نے کہا جاؤ شاباش اللہ تعالیٰ بھلا کرے. جب ہم ادھر سے گھوم کے وہ میکڈونلڈ چوک میں آئے ہیں تو اس وقت جو نا یہ ادھر سے آیا میکڈونلڈ کی طرف سے 170 کی سپیڈ سے, پھر اس نے گاڑی ہٹ کی ہے اور اس نے ٹارگٹ کر کے گاڑی ہٹ کی ہے. یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کی. حج پالیسی میں 1 لاکھ روپے ریلیف کا اعلان. نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد کہتے ہیں حاجیوں کی سہولت کے لیے موبائل ایپ متعارف کرائی گئی ہے. 7 GB ڈیٹا اور ان لمیٹڈ کال کی سہولت دی جا رہی ہے. 21 دن کا شارٹ پیکج متعارف کرایا گیا ہے. بیرون ملک مقیم افراد پاکستان میں موجود رشتہ داروں کو حج کرا سکیں گے. ہم دے رہے ہیں 10,75,000 وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس 1 لاکھ کے ریلیف کے علاوہ جو ایئر لائن ہے ہماری جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتی ہیں وہ ہمیں دیں. نیگوسیشنز جاری ہیں. ہر چیز حجاج کو ہم مفت دیں گے. ہر حاجی کے پاس اس کے موبائل میں ایپ ہوگا. 7 GB ڈیٹا بھی دیا جائے گا. لامحدود کالز ہمارا حاجی کر سکتا ہے. تمام خواتین کو عبایا دے رہے ہیں. اس عبایا کے پیچھے پاکستان کا پرچم ہے. وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے پاکستان میں جو لوکل ان کے عزیز ہیں حج کرانا چاہتے ہیں تو وہ حج کرائیں گے. کھیل کے میدان کا رخ کریں گے. ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے. 213 رنز کے تعاقب میں کینگروز کی بیٹنگ جاری. پروٹیاز پہلے کھیل کر 212 رنز بنا سکے. ٹاپ آرڈر ناکام ہوا تو ڈیوڈ ملر نے ذمہ داری سے دکھائی. 101 رنز کی اننگ کھیلی. کلاسن نے 47 رنز اسکور کیے. سٹارک اور کمنس کی 3 وکٹیں. ہیزل ووڈ اور ہیڈ نے 2 شکار کیے. It's high. Cummins underneath it. He takes it. Brilliant catching. Gong got him. A drive, a thick outside edge. Edged and gone. It's another. Yeah! Travis Head comes in and breaks the partnership. پنجاب کے شہر جلال پور بھٹیاں کا اسکول 4 دیواری سے محروم ہے. مویشی اسکول کے اندر ٹہلتے رہتے ہیں, کلاسوں میں بھی آ جاتے ہیں. محمد منیر تبسم کی رپورٹ. بھٹیاں کے گاؤں گڑی وہاب میں 1964 سے قائم بغیر 4 دیواری کے گورنمنٹ پرائمری اسکول مویشیوں کا باڑہ بن گیا. 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے گائے بھینسیں اسکول میں آ جاتے ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے. پلیز ہمارا اسکول بہتر کیا جائے. خود رو جھاڑیاں, پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی, چبوترا جہاں کبھی لب پہ آتی ہے کہ صدائیں بلند ہوتی تھیں وہاں گوبر کے ڈھیر, شکستہ دروازہ جس پہ زنگ آلود قفل اس بات کا غماز ہے کہ اسکول تو چاروں طرف سے ہر وقت کھلا ہے. اسکول کی 4 دیواری کے لیے کافی درخواستیں دی ہیں مگر ہماری کسی بندے نے نہیں سنی. کوئی بھی مال مویشی جو بھی ہوتا ہے وہ سیدھا اندر کمروں کے اندر آ جاتا ہے. ایجوکیشن کے BCO آفیسر حسن کارکردگی کے تمغے سجائے ریٹائر ہوئے. ووٹ کی طاقت سے کئی سیاستدانوں کے مقدر چمکے مگر نہ چمکی تو گڑی وہاب کے اسکول کی قسمت. سردیوں میں جلد کو خشک ہونے سے کیسے بچائیں؟ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں نے بھی کریمیں خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. رپورٹ کریں کراچی سے چاند نواب. موسم میں شہری موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اور اپنے جلدی مسائل کے حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں. جلد کی حفاظت بھی اول ترجیح ہوتی ہے. ڈرائی ویدر ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی اچھی کریم جو ہے کوکونٹ کی کریم وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر خواتین لوشن لپسٹک کا استعمال کرتی ہیں تو مرد بھی اپنے ہونٹوں کی حفاظت کے لیے چپ اسٹک کا استعمال کرتے ہیں. مرد بھی کہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے جو ہے وہ پیچھے نہ رہے کسی چیز سے. سردیوں میں لوشن لپسٹک اور چپ اسٹک کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. مرد بھی اب خواتین سے پیچھے نہیں, اپنی جلد کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے لوشن استعمال کرتے ہیں. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی.
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस ब्रिज के बाद, उसके बाद जो इमामिया कॉलोनी वाला ब्रिज है, उसके बाद रावी ब्रिज के बाद, और सबसे बड़ी बंद रोड की जो रिंग रोड बन रही है, उसके बाद इस पूरे इलाके की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये गुलबर्ग से कम का इलाका नहीं रहेगा, ये भी गुलबर्ग जैसा इलाका होगा। एक चीज़ चंद एक शादरा वाले मुझे थोड़े दिन पहले मिले, उन्होंने कहा जी ब्रिज तो बन जाएगा लेकिन हमारी मिट्टी तो उस तरह की उस तरह रहेगी। इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी हाउसिंग यहाँ मौजूद है, हमारा ये वादा है आपसे कि ये 8-10 दिन का इसका साइडों का काम रह गया है, वो हम ख़त्म करके आपकी ये मिट्टी यहाँ पे ख़त्म करके इसी तरह पौधे और फूल लगेंगे जिस तरह गुलबर्ग में या किसी और लाहौर के पोश इलाके में लगते हैं। तो ये शादरा जो है हम किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से हम कम नहीं रहने देंगे बल्कि उससे बेहतर करेंगे। आखिर में वो तमाम लोग जिन्होंने ये 10 माह का काम 6 महीने से भी कम अरसे में मुकम्मल किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं मैक्सन, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, जिसमें एलडीए के डीजी हैं, एलडीए की पूरी टीम है, जिसमें लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, जिसमें लाहौर पुलिस की टीम है जो ट्रैफिक से लेके हमारे इश्यूज को सॉल्व करवाती रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।